बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 21 मई साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और ख़बरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपके सामने। बेशक बेशक। खबरों का दादाजी आगाज़ करते हैं। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। लेकिन ये फरमाइए कि आप जो है वो स्लीपी मुझे क्यों महसूस हो? यार वो मेरा साइकिल नहीं ना ठीक हुआ अभी नींद का। स्लीप साइकिल वो रमज़ान के बाद। रमज़ान के बाद। दादाजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका पसंदीदा मौजू है, उसी खबर से आगाज़ करता हूँ। बताया ये जा रहा है कि 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 1.47 मिलियन यानी 14,70,000 जॉब्स क्रिएट करेंगे। याद रहे पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत 4,75,00,000 से ज़्यादा है आखिरी दादोशुमार के मुताबिक। जी दादाजी। चवल किसने मारी है दादाजी? इस्लामाबाद डेट लाइन से किसने चवल मारी है? दादाजी न्यूज़ डेस्क। हाँ तो चूंकि भर्ती की खबर इसने नाम नहीं लिखा भिजवाई जाती है ना, और रिपोर्टर तो नाम तो वो फिर अखबार या मीडिया भी जो है वो भी फिर इंतकाम लेता है ना, डिसऑन करता है। उसे प्रेस रिलीज भी नहीं लिखता न्यूज, क्योंकि पीछे से प्रेशर तो यही होता है ना कि इसको प्रेस रिलीज नहीं लिखना। अच्छा प्रेशर बरकरार है, बस नहीं हो गई? जी जी, बस कर दो यार। वो भाईजान एवे हाथ हौला रखा कर। वो मेरी भी फाइल उन्होंने पिछले दिन मंगवा के मतलब स्टडी की थी मैंने। पेट का क्या हाल है? पेट का मामला बहुत खराब हो गए यार। बेल्ट तो अभी भी लगी हुई है। बेल्ट लगी हुई है। अच्छा 14,70,000 जॉब्स। नहीं यार, कबाहत क्या है ये फरमाइए? कबाहत कोई नहीं है, ये बातें हैं। अच्छा भर्ती की खबरें हैं। खबर नंबर 213, ठीक है, वो काट के ले आओ, काट के चला दो जी। ये सारी बकवासियात हम कर चुके हुए हैं। अच्छा जी, जो बात आप पिछले 2.5 साल से या 30 माह से, हाँ 2.5 साल ही बनते हैं, कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट यानी माहिरीन मईशत ने भी वही बात कहना शुरू कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि हम माहिरीन मईशत को सुन के ही कह रहे थे, लेकिन अब अखबारात ने इसको छापना शुरू कर दिया। वो ये कहते हैं कि जब तक आप शरह सूद इंटरेस्ट रेट 5% या इससे नीचे नहीं लाएंगे तरक्की का आगाज मुमकिन नहीं है जी। और ख़ास तौर पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है आपके यहाँ, अब देखिए ना, आप अगर 1 लाख कर्ज जारी कर देते हैं 5 से लेके 50 लाख रुपए वाले तक के, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, और उनमें से 20,000 लोग भी अगर कामयाब हो जाते हैं तो एक कंसिडरेबल अचीवमेंट है, लेकिन नहीं है। अगर आप 10 लाख कर्ज जारी करते हैं और आपको 2 लाख नए एंटरप्रेन्योर भी मिल जाते हैं तो 4 से 5 साल में आप ऐसे इस इकॉनमी को खड़ा कर देंगे। मसला क्या है? वैल्यू एडिशन का। ठीक है जी। मसला क्या है? वैल्यू एडिशन का, कि चीज आपके पास है लेकिन आप उसकी वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे। मैं उसकी मिसाल दिया करता हूं कि 100 रुपए की रुई, और रुई जो है जब वो धागा बन जाए तो 150 रुपए का धागा, और अगर वो ग्रे क्लॉथ बन जाए तो 250 रुपए का ग्रे क्लॉथ, और अगर वो उसकी शर्ट सी जाए तो वो 700 रुपए की शर्ट, और अगर उसके ऊपर आप अपना ब्रांड लगा लें 1500 से लेकर 3,000, तो 100 रुपए का जो 700 रुपए तक का सफर तो होता है ना जी। ठीक है, आप ये 100 से 700 वाला सफर करवाएंगे, दरमियान में जॉब क्रिएशन होगी ना। गंदम के प्रोडक्ट्स पे आ जाइए ना, यानी दुनिया के अंदर वो इतने शीशे के जार्स में बंद करके बेचते हैं, क्या भला? आटे का चौकर। अच्छा, फाइबर एड कह के उसको यहाँ तो फ्री है कि गिलास में घूट हम भैंसों को डालते हैं। जी, बंदा मुंह नहीं लगाता, दूध गाढ़ा दे दिए दूध ठीक है ना, हम भैंसों को डालते हैं, और दुनिया क्या करती है? उसको वो शीशे के जार्स में बंद करके ऊपर ब्रांड लगा के टीवी पे इश्तिहार दे के बेचती है। अंदाजा फरमाए, ये छान बूरा, आटे का छान बूरा, ये जो हमारी खवातीन छाननी में से छान के तो वो निकाल के बाहर फेंकने की जगह नहीं मिल रही होती उनको कि हाँ नहीं अल्लाह दा रिज़्क़ है मैं कितने सुटा। वो छान बूरा जो है भाई, जिनको तरीका आता है वो अपना छान बूरा भी बेची जा रहे हैं। यार इंडिया गंदे तरीन ममालिक में शामिल है।
جی وہ اپنا گند بیچی جا رہے ہیں دنیا میں. ہاں جی کوڑا بیچتے ہیں وہ کوڑا اپنا بیچی جا رہے ہیں. ہم اتنے ڈفر اور گوف ہو گئے یار, دنیا ہمارے ارد گرد بیٹھی کری جا رہی ہے, ہم اصرار کری جا رہے ہیں کہ شرٹ ہی بیچنی. وہ ٹیکسٹائلس کے باہر بھی دنیا موجود ہے, انجینئرنگ بھی موجود ہے, اور بھی بڑے طریقے ہیں. خیر یہ ایسی بات ہو گئی. تو وہ بھائی جان یہ خبریں بھرتی کی خبریں ہوتی ہیں, بس انہوں نے اخبار چھاپنا ہے, انہوں نے نوکری کرنی ہے, چلو. جی انفیکشن ریشو کیا ہوتی ہے بینکنگ کی؟ ہے انفیکشن ریشو بینکنگ کا پھیلاؤ. اچھا مجھے لگا تھا کہ شاید انفیکشن سے جو قرضے ہیں بیڈ ڈیٹس ہیں. بینکنگ سیکٹر کی جو انفیکشن ریشوز ہے وہ 9.3% تک بڑھ گئی ہے. نہیں, بینکنگ سیکٹر کے اندر جو بیڈ ڈیٹس ہیں یا جو اس کے مسائل, جو اس کی بری حالت ہے, وہ اس میں 9.3% کا اضافہ ہو گیا. اوکے, حالانکہ بینکنگ کی جو فائنینشیل رپورٹس ہیں وہ تو بہت اچھی آ رہی ہیں, ہاں جس سے یہ توقع ہے یار کہ بھائی جان پچھلے دنوں NPL کی آئی تھی نا ڈیٹیل, نان پرفارمنگ لون کی. جی جی تو بڑھا ہوا تھا نا, ایسا ہی ہے. اضافہ ہوا تھا نا اس میں. اور یہ خبر پڑھ کے میں کافی مایوس ہوا کہ اتنی بڑی کمپنی وائد پاکستان اپنے شیئرز اسٹاک مارکیٹ سے بائی بیک کر رہی ہے. یعنی کہ وائنڈ اپ کر کے یہاں سے جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ یار, یہ نہ پڑھا کر, مجھے وہ یاد آ جاتی ہے زرداج گل. ایویں ہی پھر بندے کی دیہڑی خراب ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک. اوکے. FBR کی خبر یہ ذرا میں تفصیل کے ساتھ پڑھ لوں. مئی کے مہینے کے لیے FBR نے جو ریونیو کا ہدف ہے وہ 357 ارب روپے مقرر کیے. ٹوٹل ٹارگٹ 4700 ارب ہے, 4.7 ٹریلین روپیز ہے. اور FBR کے مطابق اس نے اپریل تک, جولائی سے اپریل تک یعنی 9 ماہ میں نہیں 10 ماہ میں, 10 ماہ 2 ماہ رہ گئے, 10 ماہ میں 3780 ارب روپے اکٹھے کر لی ہیں. ٹارگٹ اس دوران 3637 ارب کا تھا اور 3780 ارب روپے اکٹھے کر لیے 10 ماہ میں. 10 ماہ میں جی, یعنی 378 ماہانہ کے حساب سے. تو اگر یہ ایوریج ڈالیں, بجٹ تو چھپ گیا نا, بجٹ چھپ گیا, چھپنے میں چلا گیا ہوگا. اوکے. یار 12 جون کو بجٹ پیش ہونا, تو آپ کا خیال ہے کہ وہ بیٹھا رہے گا مولوی دکی؟ ہاں ظاہر ہے. ہیں, اور آپ تو کہتے ہیں فروری سے کام شروع ہو جاتا ہے. بجٹ چھپ گیا, بجٹ کی کتابیں چھپنے چلی گئیں, اب ان میں تبدیلیاں نہیں ہو سکتی. صرف ایک چیز رکھی ہوگی انہوں نے, اور وہ بھی اس کو کہتے ہیں بجٹ سپیچ, جو کہ بجٹ سے 2-3 دن پہلے جاتی ہے پریس میں, اور جس دن بجٹ اناؤنس ہونا ہوتا ہے اس کی صبح آتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. 12 جون کو بجٹ پیش ہونا ہے, وفاقی بجٹ. ہاں دوسرے ہفتے میں ہے. ٹھیک ہے, نہیں ڈیٹ دے دی ہوئی ہے. تو 12 جون کو اگر وہ پیش ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے باقی جو سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے کتابیں ہوتی ہیں وہ چھپ گئی ہوں گی یا چھپ رہی ہوں گی لمحہ موجود. اکنامک سروے بھی ایون چھپ. تو ایسی صورت میں ان میں ترامیم نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا ہے اسحاق ڈار صاحب جو تھے وہ بعض اوقات ہاتھ کے ساتھ بھی اس میں ترمیم کر لیا کرتے تھے. ہاں ڈار تو کر سکتا ہے, ڈار کر. ہاں نہیں وہ آخری وقت میں میاں صاحب نے کہا یا نہیں ڈار صاحب اس دفعہ تنخواہ بڑھا دیں ذرا زیادہ ملازمین کی. تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ فکرہ ہی کوئی نہیں ہے گا, تنخواہ دے پائے. پھر انہوں نے ہاتھ کے ساتھ فکرہ لکھ لی. وہ باقی پٹن کے ملازمین کو تنخواہ نہیں ملی, انہوں نے کہا تقریر سنو, میں تقریر کیا تنخواہ. ٹھیک ہے, وہ پتہ چلا کہ فیصلہ ہی نہیں ہوا جب تک تقریر بھی چھپ کے آ چکی تھی. خیر جی, اب دادا جی گزارش یہ ہے کہ 378 ارب روپے ماہانہ کی پیس 2 ماہ اسی پیس پہ اگر گئے تو 4536 ارب 4.7 ٹریلین کا جو ہدف ہے 5555 سے بات شروع ہوئی تھی 4.7 تک آ گئی, یعنی 4700 ارب تک آ گئی. وہ بھی اچیو ہوتا ہوا اس کیلکولیشن پہ نظر نہیں آ رہا. دیکھو کاشف, لو بس جب لیڈر ایماندار ہوتا ہے تو لوگ جھولیاں بھر بھر کے ٹیکس دیتے ہیں. ادھر تو کوئی نہیں مل رہا ٹیکس. یہ تو کہا تھا میں 8000 ارب اکٹھا کروں گا. خان صاحب نے فرمایا تھا میں اسی قوم سے 8000 ارب اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. یاد رہے 50% روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا. 8000 ارب روپے کا ٹارگٹ جو تھا وہ عالمی اداروں کا دیا ہوا ٹارگٹ تھا, وہ ہم نے اچیو کرنا تھا. اچھا جی, اور وہ جس پیس سے اکانومی جا رہی تھی اس نے آٹومیٹیکلی اچیو ہو جانا تھا. 6% کی گروتھ پہ تو ہو سکتا تھا, لیکن دادا جی ہم تو آدھے کے قریب بھٹک رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ FBR کی خبر تھی. اوکے ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. اور جو پاور کی دادا جی خبر آئی, پھر خبر سے بیک آؤٹ کر گئے, اب پھر خبر چھپ گئی ہے. کیا کیبنٹ ڈویژن نے
IPPs کی فرسٹ انسٹالمنٹ کی پیمنٹ اپروو کر دی. 180 ارب روپے. ہاں جی, کتنی دفعہ یہ مطلب خبر چھپے گی؟ یار ہم نے ایک ڈرامہ دیکھا ہے پچھلے دنوں, پچھلی دہائی میں چلا ہے میرا خیال, 1000 سے 2010 تک, 2000 سے لے کے 2010 تک چلا. کون سا والا؟ کون سا؟ فیملی فرنٹ. اچھا, یہی تو ہے فیملی فرنٹ. اچھا جی, سنا, بہت ہٹ, سپر ڈوپر. اپنے ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کا لکھا ہوا جگر اپنے, وہ اس کے مصنف تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک, اس میں جس طرح کی فیملی دکھائی گئی ہے اور جس طرح وہ فیملی اور اس کے احمقین ہر معاملے کو خراب کرتے ہیں, پاکستان کی موجودہ حکومت ایگزیکٹلی اسی طرح چلائی جا رہی. بس یہ تلاش کریں کہ جو بابی تھا اس کے اندر. اچھا, وہ وسیم عباس والا ڈرامہ, اور اس میں یہ میشا شفیع کی صبا امید جو ہے کی سیکنڈ ہسبینڈ ہے نا. میشا شفیع والے جو ہسبینڈ ہیں وہ فرسٹ ہسبینڈ تھے. اچھا, ان کی والدہ ہے نا یہ میشا شفیع؟ جی, میشا شفیع کی والدہ ہیں, لیکن میشا شفیع کے والد صاحب اور ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, وہ دکھایا گیا بالکل. کرش اپنا اپنا پڑھیں, پوری ہسٹری یاد رکھی گئی. مونی حمید کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک صبا حمید اور ایک ہما حمید. ہما حمید صاحبہ جو تھیں وہ ایک فائٹر پائلٹ سے شادی کر کے تو شوبز سے الگ ہو گئی, اور صبا حمید نے اپنا سفر جاری رکھا. اور جی ہاں, بابی کی جو فکر آیا تھا. اب بابی کی بونگیاں یاد آ گئی, ٹھیک ہے, اور بابی کی والدہ کی بھی بونگیاں. جی, بس یہ پتا کرنا موجودہ حکومت میں بابی کون ہے. بس سب کو پتا ہے بابی کون ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو فیملی فرنٹ کی طرح ملک چلایا جا رہا ہے. دادا جی, فائل آپ کہہ رہے ہیں میری تیار ہے, گستاخیاں پھر کر رہے ہیں. میں آپ بابی کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں بابی انکل کون ہے؟ میں نے نہیں, میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا, وہ بابی نہیں ہے, لیکن معاملہ تو اسی طرح چلایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی, آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھیں جی. لاہور ہائی کورٹ میں پرائز بانڈ کا جو سلسلہ ہے منقطع کرنے کے خلاف جو پلی آئی تھی وہ ڈسمس کر دی گئی ہے. جو اپلیکیشن وہ ہوئی تھی اس کو ڈسمس کر دیا گیا ہے. بڑا اہم ایشو ہے پرائز بانڈ کا. بنیادی طور پہ دنیا کے اندر پرائز بانڈ ختم ہو گیا ہوا. اب تو آپ کی جو بیرر ہے وہ صرف کرپٹو کرنسی ہی بچی ہے دنیا کے اندر. باقی آپ نے جو بھی بانڈ خریدنا ہے وہ آپ کے نام پہ چڑھا ہونا چاہیے. یہ جو بیرر ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس کا کیش ایز اے کیش پرائز بانڈ آپ یہاں پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, باہر آپ نکلیں اس نے آپ کو ٹی ٹی بخا کے پرائز بانڈ کھو لیا, اب اس کا ہو گیا. دنیا کہتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس پرائز بانڈ ہے نا تو آپ اس کو رجسٹر کروائیں, دستخط کریں. یوں 2 نمبر جو بلیک منی ہے یا گرے منی ہے, میں اس کو گرے کہتا ہوں, وہ بھی جمع نہیں ہوگی اور آپ بھی ناچے توتے. ٹھیک ہے نا جی. اب پاکستان میں سے بھی الٹیمیٹلی یہ ختم ہونا ہے اور ہمیں ختم کرنا پڑنا ہے. ٹھیک ہے, ٹریفل ٹکٹ تک کے اوپر تو نام لکھ دیے. جی, آپ کو یہ کرنا ہے. اور نام پہ ہی پرائز بانڈ کا ایشو یہ ہے کہ اب 1 لاکھ روپے والا پرائز بانڈ بھی آ رہا ہے مارکیٹ میں, لیکن وہ آپ کے نام پر ہی ہوگا. آپ کے نام پہ جاری ہوگا تو لے لیں اپنے نام پہ. جی, خبر آئی تھی کہ 1 لاکھ کا پرائز بانڈ بھی جلدی چھپا پڑا ہے, وہ بس اب ایشو ہونے کی دیر ہے. جب مہتاب ادر نے خبر دی ہے کہ فوڈ حکومت ایک ایسی اتھارٹی بنانے جا رہی ہے جو فوڈ کی جو پرائسز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ بالکل فیملی فرنٹ والا کام کر رہے ہیں. بیسک کام جو کہ پہیا پہلے ایجاد ہو چکا ہے, یہ پہیا دوبارہ ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر ایگریکلچر کی منڈیاں 1857 والے انگریز کے انقلاب کے بعد جو اس نے بنا دی وہ بنی ہوئی ہیں. 1920 کے بعد کوئی منڈی ہی نہیں بنی پاکستان کے پاس جو موجودہ پنجاب ہے اس میں. اس کو کم از کم 229 یا 230 منڈیوں کی ضرورت ہے. اور آپ اتنی بڑی اکانومی جنریٹ کریں گے, کیونکہ جب سارا اناج مارکیٹ میں نہیں آتا اور باروبار بار ٹریڈ ہو جاتا ہے تو آپ بہت بڑا ریونیو کھوتے ہیں, آپ بہت بڑی منڈی کھوتے ہیں, آپ بہت بڑا کنٹرول مارکیٹ میں سے کھو دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو انسینٹیوائز کرتے ہیں اور منڈی کے اندر کسان کو پراپر رسپانس ملے تو وہ کیوں نہیں آئے گا اپنا مال بیچنے کے لیے وہاں پہ. ٹرانسپیرنٹ کر دیں اس کو, نہیں کرنا. یہی بات ہم پٹتے رہے 10 سال جناب شہباز شریف کو. ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب آج کل کی کہا ہے جی, شادی کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ اپنے
دفتر دیکھو بات سنو، ایک خاتون جو تھی وہ نئی نئی رپورٹر آئی، بیچاری کو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا، منہ نہیں لگاتا تھا، مطلب کام اپنے میں مصروف ہوتے نا جرنلسٹ، جی ٹھیک ہے. تو وہ بیچاری کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، تو خاتون نے جو تھا نا وہ ایک دن ایک جونیئر تھی نا، تو وہ کسی نہ کسی کے ساتھ جانا ہوتا تھا. تو ایک بندہ جانے لگا سی ایم کی پریس کانفرنس میں 90 اشارہ قائد اعظم پہ، تو اس نے کہا میں بھی جاؤں گی. انہوں نے کہا نہیں بیٹی تو بیٹھ یہاں پہ. نہیں میں بھی جاؤں گی. خیر اس کو ساتھ چلی گئی. اب وہاں پہ پہنچی تو آپ کو پتا ہے نا کہ موصوف کی نظر جو ہے ان سے تو کوئی وہاں پہ موجود خاتون نہیں بچ سکتی. اچھا اب کیا بندہ کرے، شرم آتی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے. آخر کار ٹھڑکی باوے نے اس کو سی ایم ہاؤس میں رکھ لیا بھائی. اور جب تک پی ایم ایل این کی حکومت رہی ہے وہ خاتون سی ایم ہاؤس میں ایک اعلیٰ عہدے کے اوپر کام کرتی رہی. اور جیسے ہی ان کی حکومت فارغ ہوئی، خاتون بھی جو تھی ان کی نوکری بھی ختم ہو گئی آج کل. اور پتہ چلا کہ وہ سوشل میڈیا بھی چلاتی رہی ہے موصوف کا. صحیح ہے. باقی کی داستانیں چھوڑیں، جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ٹھیک ہے، ہمیں کیا پتا کہ کون کیا کرتا ہے خلوت کے اندر. لیکن اور مطلب اگر تو وہ خاتون کو میرٹ پہ آپ نے بھرتی کیا تھا تو ان کی جاب کنٹینیو ہونی چاہیے تھی. اور اگر آپ نے بغیر میرٹ کے کیا تو آپ نے بددیانتی کی. تو بددیانتی کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. جی دادا جی، آپ نے کہا کہ وہ فیملی فرنٹ والا کام ہو رہا ہے. ایک تصویر سوشل میڈیا پہ آئی اور مجھے بڑی اچھی لگی. ہر چیز کی نگرانی خود کروں گا، تصویر چیک کرے. کر لی تھی. اگر آپ کو میں کہوں کہ اس تصویر کے موجدین میں سے خاکسار کا نام بھی ہے تو مجھے نہیں بتایا آپ نے. میں نے آپ کو بھیجی نہیں تھی. نہیں مجھے نہیں بھیجی. یہ ہم نے کچھ 6 ماہ پہلے کی تخلیق ہے ہماری. ہر چیز کی نگرانی خود کروں گا. ایک بری خبر دادا جی یہ ہے کہ جو اتنی بڑا شیئر ہے اسٹاک مارکیٹ کا، اتنی بڑی کمپنی رفان، اس کی پروڈکشن بند ہو گئی. ٹیمپریری ہوئی ہے لیکن نہیں بند نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر یہ جو ہے رفان کی پروڈکشن بند ہو گئی تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر رفان کے علاوہ بھی کوئی ادارہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا خلا کوئی نہ کوئی ادارہ تو فل کرے گا نا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے رفان کے مسائل بہت ہیں مینجمنٹ کے، اور خاص طور پہ شیئر ہولڈنگ کے جو چلتے رہتے ہیں. یہ اس کی ایک شکل ہے. میں نے کہنے کا مطلب یہ تھا جب ایگریکلچر کی پرائس کی بات آ گئی تھی تو بھائی جان ایگریکلچر پرائسز اتھارٹیاں بنانے سے نہیں ہوں گے، اس کے لیے عملی کام کرنا پڑے گا. اور عملی کام آپ کو پنجاب میں اور صدرن سندھ میں کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ یہاں پہ زیادہ ایگریکلچر ہوتی ہے ہماری. بیسک کام کیا ہے؟ چلیں آپ 230 منڈیاں نہ بنائیے، آپ 30 ہی بنا دیجیے اور دیکھ لیجیے گا اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے. کسان کا رونا بند ہو جائے گا. رورل ایریا میں زیادہ اکانومی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن نہیں کرنا. شہباز شریف صاحب کو ہم پیٹتے رہے، انہوں نے بھی نہیں کیا. انہوں نے تو خیر کوئی کرنا ہی نہیں نا. یار ہماری کچھ پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ بزدار گرفتار ہونے جا رہے ہیں. ہاں وہ تو وسیم اکرم پلس 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 تھا، قریب ہو جاتا نا مائک سے. تو اب سارے مائنس 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 ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. گرفتار ہونے جا رہا ہے. بزدار صاحب جو ہے نا جی، ان کی بلی چڑھانے لگے ہیں کوئی قوتیں پاکستان کے اندر، اور ان کو نوٹس جاری کر دیا نا نیا پنڈی نے. پہلی دفعہ گرفتار نہیں ہوں گے، ان کو سوال نامہ دیا جائے گا، پھر وہ ان سوالوں کا جواب نہیں لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر دوسری اچھا اب ایسے موقعوں پہ ہوتا ہے جیسے شاہد خاقان عباسی نے مفتاح اسماعیل کو کہا کہ آپ جب فنانس منسٹر تھے تو میں پرائم منسٹر تھا. ٹھیک ہے جی. تو آپ جہاں پہ بھی فیل کرو کہ آپ پریشر نہیں لے پا رہے، میرے پہ ڈال دیجیے گا. یہ شاہد خاقان عباسی نے مفتاح اسماعیل کو کہہ کے بھیجا تھا جیل کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پہ اتنا حوصلہ نہیں ہے. ہاں یہاں پہ نہیں ہے مسئلہ، یہاں پہ کوئی حوصلہ نہیں ہے. ایک بڑک لگی تھی کہ بنی گارا تو ذرا باہر تو نکل کے وقات ننگے پاؤں بھگا تھا، پھر اس کے بعد باہر نہیں نکلا تھا. یہاں پہ نہ بہادری ہے نہ حوصلہ ہے. ادروائز جس طرح وہ ٹوائلٹ جانے تک اور اپنا ہزار بند کھولنے تک کی اجازت بھی تم سے لیتا ہے، تو عمران خان صاحب اب آن کریں نا اس کو. اسے کہو جا آگے کہ جو کچھ اس نے کیا میں اس کی پورا ذمہ داری لیتا ہوں، اور تم نے ٹھوک کے کہنا کہ میں نے پرائم منسٹر سے پوچھ کے کیا. ٹھیک ہو گیا. اب بزدار کی بلی دینے ہونے لگی ہے بھائی. ٹھیک ہے. انسرٹی پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے. جتنی مرضی بڑھاتے جائیں، لوگ ڈسیزن پینڈنگ کرتے جائیں گے، ملک میں بے روزگاری اور معاشی بدحالی بڑھتی جائے گی.
اور شاید اسی ایجنڈے پہ آپ آئے ہوں، شاید اسی ایجنڈے پہ ہی آپ آئے ہوں. جی دادا جی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, آخری خبر پڑھتا چلوں. یو کے میں جو انفلیشن ہے وہ پینڈیمک یعنی کووڈ-19 کے آنے سے لے کے اب تک ہائیسٹ لیول پہ ہے. ہائیسٹ لیول پہ بولا کیوں؟ ہاں ادھر بھی بورس جانسن وہ بھی اسی طرح کر کے دیکھا بنیادی طور پہ نہیں، ان کا نظام بڑا مضبوط ہے. بورس جانسن کو تو نہ رکھ دے اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرے تو ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا سسٹم بڑے مضبوط بنایا ہوا. کیوں ہوا یہ بتائیے؟ کیا آپ نے کہا کیوں ہوا ہے خبر؟ انفلیشن ہاں، بنیادی طور پہ سرکار نے وہاں پہ لوگوں کو کرونا سپورٹ فنڈ کے نام کے اوپر ارب پاؤنڈ جو ہے وہ بانٹے. بالکل بانٹے. تو اب آگے تو سارا کچھ بند پڑا ہے. ٹھیک ہے نا، تو جو کچھ کھلا ہے اس کے لیے بہت زیادہ پیسے دستیاب ہو گئے نا. اس کو ہم افراط زر کہتے ہیں. ہاں اور وہ مہنگی بھی ہوگی چیزیں, اویلیبلٹی تھوڑی ہوگی نا چیز کی. اس کو افراط زر کہتے ہیں. آپ کے پاس خرچ کرنے کے نہ صرف کے آپشن کم ہو گئے بلکہ آپ کو پیسے ادھر سے زیادہ مل گئے. ہے یہ ہوا ہے وہاں افراط زر بڑھنے کا. امریکہ میں بھی افراط زر کے خدشات کا اظہار ہو چکا ہے اور ان کی گورنمنٹ پہلے ہی میئرز لے چکی ہے. عقل مند حکومتیں اس طرح کرتی ہیں. اور ہمارے ہاں 1 روپیہ نہیں دیا اور افراط زر بڑھ گئی. کمال چیک کریں, وائنڈ اپ کیجیے. لیں سامعین کرام, آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.